रहीम। आज मैं आपको फितराना के मुद्दे यानी सदका फितर के मुताबिक आज करूंगा, जो रोज के बाद फितराना फितर दिया जाता है। मसाइल फिकिया के मुताबिक मैं मसाइल आज करूंगा कि फुका कलाम इसके बारे में क्या फरमाते हैं। पहले मैंने हदीस पाक से साबित किया, अब मैं आपको फुका कलाम की इबारत से आपको रोशनास करता हूँ। मैं अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चाकमवाल तहसील में जिला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से याद करता हूँ कि मेरे चैनल करमानी टीवी और करमानी टीवी 3 यानी 2 मेरे चैनल है, उनको ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि ये मसाइल हर आदमी के पास पहुँचे। हमने इस्लाम फैलाना है, मसाइल हर आदमी, हर इंसान, हर मुसलमान तक पहुँचाने हैं। मेरे दोस्तों, सदका फितर उस शख्स पर वाजिब है जो आज़ाद और मुसलमान और ऐसे निसाब का मालिक हो जो उसकी असली हाजतों से जायद हो। ये मसला इख्तियार, शरा मुख्तार और फतावा आलमगीरी और मेरी तफसीर करमानी जल्द अव्वल में मौजूद है। और उसके निसाब में ये शर्त नहीं है कि माल बढ़ने वाला हो और उसी किस्म के निसाब से कुर्बानी और अकारब का जो है नुस्खा वाजिब होता है। ये मसला फतावा काजी खान और फतावा आलमगीरी में मौजूद है। सदका फितर 4 चीज़ों में से देना वाजिब है, गेहूँ यानी गंदम और ज्वार, खुरमा और कशमश। ये मसला खजानतुल मुफ्ती ने लिखा है और शरह तहावी में भी मौजूद है और फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है और मैं तफसीर करमानी में भी। और वो गेहूँ में से निस्फ सा है और जो खुरमा में से 1 सा और गेहूँ और जौ के आटे और उनके सत्तू को होने के हुक्म में है। रोटी सदका में देना जायज़ नहीं, लेकिन कीमत के एतबार से रोटी देना जायज़ है। ऐसा ये है। और कशमश के लिए जामे सहीह में ये लिखा है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक निस्फ सा दे इसलिए कि उसके तमाम अज्जा खा लिए जाते हैं। और एक रवायत में है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया का कौल है कि 1 सा दे। साहिबीन का कौल भी यही है कि फिर बाज का कौल ये है कि उसके अदा करने में ऐन उस चीज़ का एतबार करे और ज़्यादा एहतियात उसमें है कि कीमत की जो है रियायत करे। ये मतलब वही सख्सी में भी है और आलमगीरी में भी है। मेरे दोस्तों कि इनके बारे में मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि फितराना देना चाहिए, रोज़ा कोई रखे या ना रखे। अगर रोज़ा रखता है और फिर वो मेरे दोस्तों नहीं फितराना देता तो उसका जो रोज़ा है वो दरमियान आसमान में मुअल्लक रहता है और अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता, मकबूल नहीं होता। एक फ़ायदा ये है कि गरीब, यतीम, मस्कीनों को जो है पैसा, रुपया जो है गन्ना वगैरह मिल जाती है। तो फिर मेरे दोस्तों वो तुम्हारे साथ ईद में जो है खाने पीने के अलावा जो है कपड़े वगैरह जो भी उनको पैसा फितराने का मिलता है वो आपके जो है साथ ईद पढ़ते हैं। गेहूँ के देने से उसका आटा देना उला है और आटे से नक दिरहम देना उला है, क्योंकि उसमें से हाजतें दफा होती है। अज़ीज़ल मोहतरम, क्योंकि उसमें हाजतें दफा होती हैं, उनके सिवा और अनाजों को सदका देना जायज़ नहीं, मगर बाइतबार कीमत के देना जायज़ है। और फतावे में लिखा है कि ऐन उस चीज़ का देना हुक्म नस से साबित है, उसके देने से उस कीमत का देना अफजल है, उस पर फतवा है। असल मतलब ये मसला जो है जौहरत और नजरा में लिखा है और मेरी तफसीर करमानी जल्द अव्वल में भी मौजूद है और फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है। अगर उमदा गेहूँ का चहारा सा दे जिसकी कीमत और किस्म की गेहूँ की निस्फ जो है सा के बराबर हो और 1 सा जौ के बदले जो है निस्फ सा जो उमदा किस्म के देने का तो कुल सदका अदा न होगा, बल्कि इस कदर जो है अदा होगा और बाकी की तकमील वाजिब है। और 1 सा जौ के बदले 4 सा गेहूँ देना जायज़ नहीं। ये मसला मुहीत शख्सी में भी मौजूद है और फतावा आलमगीरी में भी है।
اور اگر نصا اور نصا خرما دے یا نصا خرما اور 1 من یعنی شری من گھیوں دے یا نصا جو اور جہارم گھیوں دے تو ہمارے نزدیک جائز ہے۔ یہ مسئلہ بحر الرحیق میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ میرے دوستو 1 سا 8 رتل بغدادی کا ہوتا ہے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ جو 1 سا ہوتا ہے نا وہ 8 رتل بغدادی کا، یعنی بغداد کے جو 8 رتل ہے اس کے برابر ہوتا ہے 1 سا، اور رتل جو ہے بغدادی 20 استار کا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ متبین اور فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اور استار 4.5 مسقال کا ہوتا ہے، یہ شرح وقایہ اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اور گھیوں نصف سا، اور دوسری چیزوں 1 سا اور قول کے بموجب جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے بحساب وزن کے معتبر ہے، اس لیے کہ علماء کا پورا یہ اختلاف ہے کہ 1 سا کے کس قدر رتل ہوتے ہیں۔ یہی اختلاف اس بات پر اجماع ہے کہ اس میں وزن کا اعتبار ہے۔ یہ مسئلہ متبین اور فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ میرے دوستو اعلیٰ درجہ کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن 3 جو ہے سوا یعنی 391 روپے پھر سے، اور نصا 175 روپے 98 پر اوپر ہے۔ یہ فتاوی رضویہ میں اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک از روئے حدیث صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کی مقدار 1 جو ہے سیر عراقی ہے جو 8 رتل کا ہوتا ہے، یعنی عراقی جو ہے سیر وہ 8 رتل کا ہوتا ہے۔ گندم نصا جو دی جائے جس کا وزن انگریزی سیر کے حساب سے 2 سے 3 چھٹا 6 ماشا بنتا ہے، اور پاکستان کے بابوجب اوزان رائج الوقت کے حساب سے فی کس 2 کلو اور تقریباً جو ہے 70 گرام گندم دینا ہوگی۔ کیونکہ مسکال 4.5 ماشے کا ہوتا ہے، اس حساب سے 1 استار کے 1 تولہ 8 ماشا، 2 رتی اور 1 رتل کے 33 تولہ 9 ماشا، اور 1 سا کے جو 8 رتل میں نے عرض کیے ہیں عراق کے بغداد کے شہر کے، تو عزیزان محترم اسی حساب سے آپ نے جو ہے فطرانہ دینا ہے، اور میں نے پاکستان کے جو ہے وہ بھی اوزان بتا دی ہیں۔ اچھا 8 رتل کے برابر ہوتا ہے، اور 270 تولہ ہوئے فطر کا صدقہ عید الفطر کے روز صبح صادق کے طلوع کے بعد واجب ہوتا ہے۔ جو شخص اس سے پہلے فوت ہو جائے اس پر صدقہ واجب نہیں ہوگا، اور جو اس سے پہلے پیدا ہو یا مسلمان ہو اس پر واجب ہوگا، اور جو شخص اس کے بعد پیدا ہو یا مسلمان ہو اس پر واجب نہیں ہوگا، اور فقیر اس سے پہلے مالدار ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور غنی اس سے پہلے فقیر ہو جائے تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط سخری میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، جو جلد اول میں نے لکھا ہے۔ میرے دوستو جو شخص طلوع فجر کے بعد فوت ہوا اس پر صدقہ واجب ہے، اور اسی طرح جو شخص عید کے بعد یعنی فقیر ہو جائے غریب ہو جائے اس پر صدقہ واجب ہے۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ میں بھی موجود ہے۔ اگر عید الفطر کے دن سے پہلے صدقہ دے دے تو جائز ہے۔ یہ جوہرۃ النجرہ میرے پاس موجود ہے، میں جیسے مسائل آپ کی خدمت میں لکھے ہیں، اور میں فتاوی اپنا تفسیر کرمانی سے عرض کر رہا ہوں، اور کچھ مدت کے مقدار کی تفسیر نہیں ہے، یہی صحیح ہے۔ اگر عید الفطر کا دن گزر گیا اور صدقہ نہ دیا تو صدقہ ساقط نہیں ہوگا، اس کا دینا واجب رہے گا۔ یہ مسئلہ ہدایت شریف میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں اور میں تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ اگر نصاب کے مالک ہونے سے پہلے صدقہ فطر دے دیا پھر نصاب کا مالک ہوا تو صحیح ہے مسئلہ۔ بحر الرحیق نے بھی لکھا ہے، عالمگیری نے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ جس شخص نے مہینہ بعد کے روزے بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے ساقط ہوئے، اس سے صدقہ جو ہے فطر ساقط نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ مضمرات میں، تجنیس التقط میں اور عالمگیری میں یہ عزیزان محترم میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ عید الفطر کے روز طلوع فجر کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرے۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النجرہ میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اس کے ادا کرنے کا وقت امام شافعی جو ہے کہ نزدیک تمام
جو ہے عمر ہے۔ بدائے عالمگیری نے ان مسائل کو لکھا ہے، بدائے میں بھی ہے، عالمگیری میں بھی ہے، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ صدقہ فطر اپنی طرف سے ہے اور اپنے بچہ کی طرف سے جو صغیر ہو یعنی چھوٹا ہو واجب ہے۔ یہ مسئلہ کافی میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے جلد اول میں۔ اور خفیف العقل اور مجنون بمنزہ چھوٹے بچے کے ہیں، جنون اصلی ہو یا عارضی ہو، یہی ظاہر مذہب میں ہے۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں اور میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے یا مجنون کے ہاں مال ہو تو اس کا باپ یا اس کا وصی یا ان کا دادا یا ان کا وصی صدقہ فطر ان کی طرف سے اور ان کے غلاموں کی طرف سے ان کے مال سے میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادا کرے، اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کی طرف سے ادا نہ کرے اس لیے کہ اس کی حیات معلوم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سراج الوحاد میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادا کرے، اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کی طرف سے ادا نہ کرے اس لیے کہ اس کی حیات معلوم نہیں، جیسے میں نے عرض کیا سراج الوحاد، عالمگیری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جو ہے باپ پر واجب نہیں ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے یا خفیف العقل بیٹے کے غلاموں کی طرف سے اپنے مال میں سے صدقہ ادا کرے، اور دادا پر یہ واجب نہیں ہے کہ اس کا مفلس بیٹا زندہ ہو تو اس کی اولاد کی طرف سے صدقہ ادا کرے، اور ظاہری روایات کے موجب اس صورت میں بھی کہ جب اس کا مفلس بیٹا فوت ہو چکا ہو یہی حکم ہے۔ یہ فتاوی قاضی خان میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ اور جو بچہ دو باپوں کے درمیان میں ہو تو ان میں سے ہر ایک پر اس کا پورا صدقہ واجب ہوگا، ظاہریہ میں بھی ہے اور عالمگیری میں اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ اور اگر ان میں سے ایک مالدار ایک مفلس ہو یا ایک فوت ہو چکا ہو تو دوسرے پر پورا صدقہ واجب ہے، اور ان دونوں میں سے کسی پر اس بچہ کی ماں کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خلاصہ کتاب میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ اور جو بچہ دو باپوں کے درمیان ہو تو ان میں سے ہر ایک کو پورا صدقہ جو ہے واجب ہوگا، یہ ظاہریہ اور عالمگیری نے لکھا ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک مالدار اور ایک مفلس ہو تو ایک فوت ہو چکا ہو تو دوسرے پر جو پورا صدقہ واجب ہے، ان دونوں میں سے کسی پر اس بچہ کی ماں کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خلاصہ اور عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ اگر کسی نے اپنی چھوٹی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح کر دیا اور اس کے حوالہ کر دی، پھر عید الفطر کا دن آیا تو باپ پر اس کی طرف سے صدقہ فطر جو ہے واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تارخانیہ میں موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں اور میں تفسیر کرمانی میں۔ اپنے غلاموں کی طرف سے جو خدمت کے لیے ہوں صدقہ دینا واجب ہے، خواہ مسلمان ہوں یا کافر، اور اپنے مدبرہ اور والد کی طرف سے ہمارے نزدیک جو ہے صدقہ واجب ہے۔ غلام اجارہ پر یا ہو یا جس غلام کو تجارت کا جو ہے اذن حکم دیا ہو ان کی طرف سے بھی صدقہ واجب ہے۔ اگرچہ غلام قرضہ میں مسترق اور میت نے اپنے غلام کی خدمت کی کسی شخص کے لیے وصیت کی ہو تو اس کا صدقہ فطر اس کے مالک کے ذمہ ہے، اور اسی طرح وہ غلام جو بطور عاریت یا بطور ودیعت ہو، اور وہ غلام جس نے عمدن خطا کسی کا جرم کیا ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ دینا واجب ہوگا، اس لیے کہ مالک کی ملک اس سے اس وقت زائد ہوگی جس وقت وہ غلام کے جو ہے اس شخص کے حوالہ کر دے جس کا وہ مجرم ہے، اس سے قبل زائد نہ ہوگی۔ یہ فتاوی قاضی خان نے بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں، اور میں نے بھی اپنی تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ غلام مرہون کی قیمت اگر قرض کے بعد بقدر نصاب فاضل ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ واجب ہوگا اور اس کے سبب سے اپنی طرف سے صدقہ واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ متبین اور فتاوی عالمگیری اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی میرے دوستوں میں نے لکھا ہے۔ تجارت کے غلاموں کی طرف سے ہمارے تجارت صدقہ واجب نہیں، جو ہے جو معزوم غلام کے غلام کی طرف سے بھی صدقہ واجب نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان اس مسئلے کو لکھا ہے، مکاتب کی تجارت کے صدقہ نہ دے کیونکہ اس کی ملکیت پوری نہیں، اور مکاتب خود بھی اپنی طرف سے صدقہ نہ دے کیونکہ وہ فقیر ہے، مالک اپنے مکاتب کے غلام کی طرف سے بھی صدقہ نہ دے اور مکاتب بھی اس کی طرف سے صدقہ نہ دے، اور جو غلام تھوڑا سا آزاد ہو گیا ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مثل مکاتب سے ہے، مالک اس پر اس کی طرف سے صدقہ لازم نہیں ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک وہ مثل
آزاد کردار کی ہے، اگر غنی ہوگا تو اس پر صدقہ واجب ہوگا اور نہ واجب نہ ہوگا۔ سراج البحار اور فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور میں نے بھی اپنی تفسیر کروانے میں لکھا ہے جب مکاتب عاجز ہو جائے اصلی غلام بیچ دے تو مالک پر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر وہ خدمت کے لیے تھا تو صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ فتاوی قاضی خان نے اس مسئلے کو لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول میں لکھا ہے۔ اور جو ایک غلام یا بہت سے غلام دو آدمیوں میں مشترک ہو ان کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، اور اگر کسی کا غلام بھاگ گیا ہو یا کافر قید کر لیے گئے ہوں، کسی نے اس کو غصب کر لیا ہو اور انکار کرتا ہو تو مالک پر اس کی طرف سے صدقہ واجب نہیں، اور ان غلام میں سے بھی کسی پر اپنا صدقہ واجب نہیں۔ یہ متبین میں نے لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے۔ اگر بھاگا ہوا غلام لوٹ آئے یا غصب کیا ہوا غلام پھر مل جائے اور عید الفطر کا دن گزر چکا ہو تو اس کی طرف سے صدقہ فطر اس گزرے ہوئے کا جو ہے واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری، فتاوی قاضی خان اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ اور اگر کوئی غلام اس شرط پر خریدا کہ بائع کو یا مشتری کو یا دونوں کو خیار یا کسی غیر شخص کے لیے خیار شرط کیا اور فطر کا دن مدت خیار میں گزرا تو اس کا صدقہ فطر اس بات پر موقوف ہوگا کہ اگر بائع تمام ہوگی تو مشتری پر واجب ہوگا، اور اگر بائع فسخ ہو گئی تو بائع پر واجب ہوگا، اور مشتری نے خیارویت یا عیب کی وجہ سے بائع کو پھیر دیا تو اگر قبضہ سے پہلے پھیرا تو صدقہ فطر اس غلام کی طرف سے بائع پر واجب ہوگا، اور اگر قبضہ کے بعد پھیرا تو مشتری پر صدقہ واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ خزانۃ المفتین میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی۔ اور اگر اس کو بطور بائع قطعی خریدا اور اس پر جو ہے میں غلاموں کی بات کر رہا ہوں، اور اس پر جو ہے میرے دوستو قبضہ کرنے سے پہلے عید الفطر کا دن گزرا تو اگر مشتری نے قبضہ کیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اگر غلام قبضہ کرنے سے پہلے فوت ہو گیا تو ان دونوں میں سے کسی پر صدقہ واجب نہیں۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج نے بھی لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 248 پر بھی لکھا ہے۔ پہلے عید اگر غلام بطور بائع فاسد جو ہے بکا اور مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے فطر کا دن گزر چکا، پھر مشتری نے اس پر قبضہ کر کے اس کو آزاد کیا تو اس کی طرف سے بائع پر صدقہ واجب ہوگا، اور اگر فطرہ کے دن وہ مشتری یعنی فطر کے دن وہ مشتری جو ہے پھر مشتری کے قبضہ میں تھا، پھر بائع نے اس کو واپس کر لیا یا بائع نے واپس نہ کیا اور مشتری نے آزاد کر دیا تو صدقہ فطر قبضہ میں تھا، پھر بائع نے اس کو واپس کر لیا یا بائع نے واپس نہ کیا اور مشتری نے آزاد کر دیا تو صدقہ فطر مشتری کے ذمہ ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری نے بھی اپنی لکھا ہے، کہ میں نے بھی تفسیر کرمانی میں جلد اول صفحہ نمبر 248 پہ لکھا ہے۔ جس غلام کو تصدق کرنے کے نظر کی اور اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوگا، یہ مسئلہ تاطار خانیہ اور عالمگیری میں موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی کا مطالعہ کریں پہلی جلد کا، اس میں بھی میں نے لکھا ہے۔ جس غلام کو جو ہے مہر میں لگا دیا ہوا، اگر خاص اس کو غلام کو مہر میں دیا ہو تو عورت پر اس کی طرف سے صدقہ واجب ہوگا، خواہ عورت نے اس پر قبضہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس لیے کہ وہ عقد نکاح کے ساتھ اس کی مالک ہو گئی، اور اگر دخول سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی تو پھر فطر کا دن گزرا تو اگر اس غلام پر قبضہ نہیں تھا تو کسی پر صدقہ واجب نہیں ہوگا، اگر قبضہ کر لیا تو بھی اصح قول کے موجب یہی حکم ہے۔ یہ مسئلہ خزانۃ المفتین اور فتاوی عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی جلد اول میں موجود ہے۔ اور اگر مہر میں دو غلام معین نہیں ہوا تھا تو بھی کسی پر صدقہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ تاطار خانیہ بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ میں تو سنیں آپ کی خدمت میں جو ہے فطرانے کے یعنی کہ ہم کہتے ہیں اس کو فطرانہ فطر کے متعلق مسئلے عرض کر رہا ہوں کہ جو ماہ رمضان میں ہم فطرانہ دیتے ہیں، فطر دیتے ہیں، اس کے متعلق میں مسئلے عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ان مسائل کو ضرور جو ہے یاد رکھنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مہر کے متعلق کہ اگر کسی نے اپنے غلام سے یہ کہہ دیا کہ جب فطر کا دن آئے تو آزاد ہے، پھر فطر کا دن آیا تو غلام آزاد ہو جائے گا اور مالک پر اس کی طرف سے صدقہ جو ہے عزیزان محترم اس کے آزاد ہونے سے پہلے بلا فصل واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ جوہرۃ النیرہ میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری اور میں تفسیر کرمانی کے اول میں موجود ہے۔ اپنی بیوی کی طرف سے اور
उस औलाद की तरफ से जो है जिसकी उम्र बड़ी हो सदका फितर अगरचे वो उसके अयाल में हूँ, और अगर उनकी तरफ से या अपनी बीवी की तरफ से बगैर उनके हुक्म के सदका फितर अदा किया तो बतौर एहसान के इनकी तरफ से अदा हो जाएगा। हदिया हदाया शरीफ में भी मौजूद है और फतावा आलमगीरी और मेरी तफसीर करमानी में भी मौजूद है। इस पर फतवा है, फतावा काजी खान ने लिखा है, जो लोग इसके अयाल में न हो उनकी तरफ से सदका फितर देना जायज़ नहीं, लेकिन अगर वो हुक्म कर दे तो जायज़ है। इस मसले को मुहीत ने भी लिखा है, आलमगीरी ने, और मैंने आपकी तफसीर करमानी में भी। और अपने दादों और दादियों उनको लोगों की तरफ से जिनका बतौर एहसान के नुस्खा बना है सदका फितर वाजिब नहीं है। मुतबीन ने, आलमगीरी ने और मैं आपकी तफसीर करमानी में लिखा है। और बाप और माँ की तरफ से भी सदका फितर वाजिब नहीं है, अगरचे वो उसके अयाल में शामिल हो, इसलिए कि उसको अब पर वलायत हासिल नहीं होती जिस तरह बड़ी औलाद की तरफ से सदका वाजिब है। ये मसला फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है, और मेरे पास जोहरतुल नजरा है उसमें भी मौजूद है, और मेरी तफसीर करमानी है उसमें भी मैंने अजल ये मसले लिखे हैं, ताकि जो है फिर मैं लोगों तक पहुँचाए भी हैं, ताकि हर आदमी अपने अपने घर में जो है इन मसलों को मेरा मिशन भी यही है कि किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत ना हो, घर बैठे आप मेरे चैनल को जो है सुने। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि सदका फितर जो है छोटे भाइयों की तरफ से और दूसरे कराबतों वालों की तरफ से भी सदका वाजिब नहीं है, अगरचे वो उसकी अयाल में शामिल। फतावा काजी खान ने इसको लिखा है, और असल इसमें यह है कि सदका फितर वलायत और जिम्मेदारी से मुतल्लिक है। बस जिस शख्स की वलायत और जिम्मेदारी और नुस्खा उनके जिम्मा वाजिब है उसकी तरफ से सदका फितर भी उसके जिम्मा वाजिब है, वरना वाजिब नहीं है। ये शरह तिहावी में भी है और फतावा आलमगीरी में और मेरी किताब करमानी में मौजूद है। हर शख्स का सदका फितर एक मस्किन को देना वाजिब है, अगर दो या ज्यादा तकसीम कर ले तो जायज़ नहीं है, और एक जमात का सदका फितर एक मिस्किन को देना जायज़ है। ये मसला मुतबीन और दूसरी किताब है फतावा आलमगीरी और तीसरी में तफसीर करमानी उसमें मौजूद है। अगर कोई शख्स फौत हो जाए और ज़कात या सदका फितर या कफ़ारा या नज़र उसके जिम्मा हो तो हमारे नज़दीक उसके तर्का से ना लेंगे, लेकिन अगर उसके वारिस बतौर तबर्रा अदा करें तो जायज़ है, अगर ना दे तो उस पर जबरन न किया जाएगा। अगर उस शख्स ने उसकी वसीयत कर दी हो तो जायज़ है, और उसकी वसीयत तहाई माल में से जारी होगी। ये मसला जोहरतुल नजरा फतावा आलमगीरी और में तफसीर करमानी में मौजूद है। अगर औरत को उसके शोहर ने सदका फितर अदा करने का हुक्म किया और उसने शोहर के सदका फितर के घेव को अपने सदका के घेव में बगैर इज़्न बगैर हुक्म शोहर के मिलाकर किसी फकीर को दे दिया तो उस औरत की तरफ से जायज़ होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसके शोहर की तरफ से जायज़ नहीं होगा। ये मसला ज़हरिया और आलमगीरी में मौजूद है। किसी शख्स की औलाद और बीवी हो और उसने सब की तरफ से सदका अदा करने के लिए पैमाना से घेव नापे ताकि सदका फितर अदा कर ले, फिर उनको जमा करके सब के नियत से फकीर को दे दिया तो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। मुसर्रिफ उस सदका को वही है जो मुसर्रिफ ज़कात का है। ये मसला खुलासा में भी मौजूद है, फतावा आलमगीरी में भी मौजूद है। असल मतलब मैं आपकी खिदमत में याद करता हूँ अल्लामा तारसन करमानी मस्ती यासराबाद चाकुमा तफसीर में से जिला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से कि मेरे दोनों चैनलों को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कमेंट करना है। टीवी के नाम है, मेरे चैनल के नाम है, एक का नाम है करमानी टीवी और दूसरे का नाम है करमानी टीवी 3। हमारा है ना इधर बलाकुल मुबीन।